कितना मैंने जबरदस्त बात की ना, इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी का लुकमा लगा के अच्छा, आपको पता है ना कि अभी G20 इजलास हुआ था। G20 इजलास हुआ तो ऐसे में हमने देखा कि वहां पर दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत आए और उन्होंने शिरकत की। अच्छा, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उनका तैयारा वहां पर खराब भी हुआ, फिर उसका पुर्जा कनाडा से मंगवाया भी गया। और आप ये देखिए कि इतने ताल्लुकात में सरमोहरी है कि वो 2 दिन तक उन्हें वहां पर रुकना पड़ा और उनकी वहां पर कोई मुलाकात तय नहीं थी एंड नोबडी मेट हिम। और अभी टेक्निकल फॉल्ट जी टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रुकना पड़ा। अब ये है कि कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के इम्कान का इजहार किया है। अच्छा। और आपको पता है कि कनाडा एक ऐसा इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज के वहां पर इंडियंस भी जाते हैं, पाकिस्तानी भी वहां पर जाते हैं और ह्यूमन लाइफ की बहुत वहां पर कदर वैल्यू है। और फिर यह है कि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो तहकीकात कर रहे हैं और गुज़िश्ता चंद हफ्ते से कैनेडियन एजेंसीज हरदीप सिंह के कत्ल की तफ्तीश कर रही हैं। एक गुरुद्वारे के बाहर उनको मारा गया था। और फिर ये है कि G20 कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये मामला भारतीय वजीर आजम के साथ बिल्कुल। और ये खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह कनाडा में जी उनको कत्ल किया गया था और खालिस्तान के हामी ने हरदीप सिंह के कत्ल का भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इल्जाम आयद किया था। क्या कहा इस हवाले से जस्टिन ट्रूडो ने? आप अंदाजा कीजिए कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का उन्होंने तस्करा किया कि इनके लिंक्स हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स जो हैं वो इसमें मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। और आप ये सोचिए कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। भारत का जो घटिया और बदनुमा किरदार हम दुनिया भर में देखते रहे हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान में भी कोशिशें वो करता रहता है इन्फिल्ट्रेशन की, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन वहां पर चूंकि लोग एंटीसिपेट नहीं कर रहे होते कि वहां पर भी ऐसा भारत अपना घटियापन दिखा सकता है। और भारत को लगता है कि जैसे वो कश्मीर में जो कुछ करता रहा है तो वहां से जो सरफे नजर लोगों ने इस बारे मामले को किया हुआ है तो इंटरनेशनल भी ऐसा होगा, नहीं हुआ। और सिर्फ G20 की बात ना करें, आपको याद होगा जब मोदी गए थे अमेरिका तो अमेरिकन साबिक जो प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, उन्होंने बकायदा इंटरव्यू में मेंशन किया था कि अगर इंडिया ने जो वो अकलियतों के साथ सलूक कर रहा है, अगर उसने उस चीज को नहीं रोका तो उन्होंने यहां तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि फिर इंडिया जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरीके से इतना जुल्म करके अपने लोगों पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और भारत तो कहता है जी हम सेक्युलर हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत है, सबको बराबर के हुकूक हासिल है, लेकिन वहां पर ईसाइयों के साथ क्या सलूक होता रहा, किस तरीके से उनको मारा जाता रहा। बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम आपके सामने सबसे बड़ा वाकया है। इवन ये कि उनकी अपनी लोअर कास्ट के साथ भारत का क्या सलूक होता है, खास तौर पे जब आपने एक इतना बड़ा इवेंट किया जिसमें आप चाहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से आपके ताल्लुकात बहाल हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद फॉरेनर्स और इंटरनेशनल सिटीजन। नहीं तो आप देखें जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, उससे पहले ओबामा ने क्या कहा। अब जी आपको बता दें कि कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आ गए हैं और इब्तदाई जो तहकीकात हुई है उसके नतीजे में अब कनाडा और भारत के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। जो कैनेडियन वजीर खारजा उन्होंने बताया कि कनाडा ने भारतीय सीनियर सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। सोचिए बात यहां तक चली गई है। और कनाडा में उन्होंने कहा कि रॉ का सरबराह है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास के मौके पर मोदी सरकार जी अब कहते हैं ना कि आपका जब एक्सपोज होते हैं तो फिर बात सामने आई जाती है। आलमी फोरम पर मोदी सरकार को गैर मुल्की सरजमीन पर मुदाखलत और कत्लो गारत गरी का जवाब देना। ये जो शख्स हैं, ये जो साहब हैं जिनको मारा गया है, और जाहिर के नजर इनका नाम है, पूरा नाम आपके सामने ही है। और हुआ ये था कि 97 में ही मूव टू कनाडा और वहां पर जाहिर है इस वजह से कि इंडियन पुलिस की जानिब से इनको मारा जाता था, मारा पीटा जाता था। आपको याद है कि उससे पहले 1980s और 90s में जो गोल्डन टेम्पल वाला इंसिडेंट था और उसके बाद से जिस तरह से सिख बरादरी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा मुल्क के तूल अर्ज में, उसके बाद ही मूव टू कनाडा। वहां पर फिर जाहिर है कि इनिशियली जो है वो वहां पर रिफ्यूज की इनिशियली जो रिफ्यूज था वो उनको मना कर दिया गया, लेकिन उस शख्स ने कहा कि भाई अगर मुझे वापस भेजा गया तो मेरी जान बहुत ज्यादा खतरे में। लेकिन फिर वहां पर ही मैरिड सम लेडी फ्रॉम देयर और उसके बाद यह है कि वहां पर इजाजत मिल गई और उसके बाद से ही स्टेट देयर। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से इल्जामात लगाए जाते रहे कि ये फलां चीज में मुलव्विस है, ये फलां चीज में मुलव्विस है। लेकिन बहरहाल अब यह है कि ही बिकेम अ कैनेडियन सिटीजन और अब यह है कि कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है इस मामले को लेकर। बिल्कुल। और जब ये बात सामने आती है तो जो कैनेडियन रुकन ने पार्लियामेंट है जसमीत सिंह, वो कहते हैं कि भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी पर बात करने वालों को वीजा नहीं दिया जाता और अगर वहां पहुंच जाएं तो फिर आपको तशद्दुद और बाज़ औक़ात मौत का सामना भी करना पड़ता है।
اچھا جی، اب جس طرح سے اب تذکرہ کر چکے ہیں ہردیپ سنگھ نجر کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا، اور خالصتان موومنٹ کو ظاہر ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے اور بڑا مشکل ٹائم انہوں نے بھارت میں گزارا، اس کے بعد ہی موو ٹو کینیڈا، اور وہاں پر بڑی مشکل سے انہیں شہریت وغیرہ بھی ملی کیونکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ 2023 جون میں ان کو 2 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے فائرنگ کر کے ایک گردوارے کے باہر مار دیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ کریڈیبل اس حوالے سے شواہد آ چکے ہیں انڈین گورنمنٹ کے ملوث ہونے کے خارجہ، جب وہاں کے پرائم منسٹر یہ بات کر رہے ہوں تو یہ انڈینائبل ایویڈنس ان کے پاس ہوں گی جس کی بنیاد پر وہ آ کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے 2 ملک کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی، جو کہ جس حوالے سے ہم نے دیکھا بھی کہ ان کے سفارتکار کو، سینئر سفارتکار کو کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ دیں۔ تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے ساری سچویشن پر کہ انٹرنیشنل جو ریلیشن ہے وہ کیسے متاثر ہوتے ہیں اور بھارت اس طرح کی خلاف ورزیاں اپنی زرزمین سے نکل کے دوسرے ممالک تک بھی اس کی پھیل گئی جہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ حارث نواز صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ بڑا اچھا مجھے لگا کہ انسانی لائف کی کتنی ویلیو، کتنی قدر ہے، گو کہ وہ امیگرینٹ تھے، انڈیا سے کینیڈا پہنچے تھے، مگر ان کے قتل پر جس طرح آواز اٹھائی جسٹن ٹروڈو نے اور جس طرح بھارت میں کہا ہے کہ میں نے G20 اجلاس میں یہ بات کہی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات مزید دونوں ملکوں کے خراب ہو سکتے ہیں اس پر؟ لیکن دونوں ملکوں کے حالات تو پہلے ہی خراب ہو چکے ہیں، دس واز دا مین ریزن۔ جیسے ٹروڈو جو ہیں جسٹن، انہوں نے ہمیشہ سے اوپن بڑی بات کی ہے، جتنے امیگرینٹ وہاں پر کینیڈا میں ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں، اور خاص طور پہ سکھ لیڈر کو جس طریقے سے کینیڈا میں مرڈر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ خالصتان موومنٹ کا بہت بڑے پیروکار تھے، ہی واز اے بگ سپورٹر، اور دنیا میں اس کو ریکگنائز کیا جاتا تھا، لیکن جس طریقے سے مارا گیا اور اس کے بعد G20 میں آ کے بات کی ہے، آئی تھنک انپریسیڈنٹ، وی گیو لاٹ آف پرائز ٹو ٹروڈو کہ وہ اتنی ان میں کرج ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں ان کو بڑا کولڈ شولڈر دیا جاتا ہے، لاسٹ ٹائم جب آئے تھے ایون اس وقت بھی انڈین نے بڑا یہ۔ اچھا، میں وہی تذکرہ کر رہا تھا حارث نواز صاحب کہ جب وہ رکے اور ان کے طیارے میں خرابی آئی، پھر وہ ہینڈ شیک کے حوالے سے بھی ایک بات کی جا رہی تھی، پھر اس کے بعد 2 دن تک ہی اسٹیٹ دیر، لیکن وہاں پر ان کی کسی سے کوئی ملاقات وہاں پر نہیں ہوئی، حالانکہ ظاہر ہے کہ کینیڈین پی ایم کا وہاں ہونا ایک بڑی چیز تھی لیکن بڑا سرد مہری تھی، تو اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی یا اور بھی وجوہات ہیں؟ بیسیکلی یہی وجہ، لیکن وہ ہیومن رائٹس دے آر ویری اوپن، ایون جو کشمیر میں کیا جاتا ہے، جو کرسچن کے ساتھ ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ابھی بھی وہاں منی پور میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے کرسچن کو تقریباً 50,000 کرسچن نے مائگریٹ کیا ہے، کوئی 250 کے قریب مارے گئے ہیں، ان کی پراپرٹی چرچ 250 کے قریب جلا دیے گئے، تو دے ایون یورپین یونین نے اس سے برباد کیا ہے رانی بیکاز دے آر کرسچن، اس لیے اس اسٹیج کے اوپر۔ بٹ دا پرابلم از کہ امریکنز کو انڈیا کی بہت ضرورت ہے، ناٹ اونلی کہ پاکستان کے سی پیک نہ بننے دیں، پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کریں، دے نیڈ اگینسٹ چائنا، ساؤتھ چائنا سی میں بھی ان کی ضرورت ہے۔ آپ نے 2+2 دیکھا ہے، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور یہ انڈیا، پھر اس کے بعد ابھی آپ نے ایک 3U بنا دی ہیں، وہ بھی دیکھیں انڈیا، اس کے بعد یہ UAE ہے، امریکہ پھر انوالومنٹ کے اندر، تو اس لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی وجہ سے دے آر کلوزنگ آئیز، ورنہ کس کو دنیا میں نہیں پتا کہ ہاؤ انڈینز آر لوگ۔ جس پرائم منسٹر کو انگلینڈ نے اور امریکہ نے ویزا دینا بند کیا ہوا تھا بیکاز آف گجرات کے یہ قاتل ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کو کیا اس سمجھ جب گئے ہیں تو کس طرح ان کو ریسپشن دیا گیا ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں، بٹ یہ کب تک چلیں گے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ اور حارث نواز صاحب جو ان کے سینئر سفارتکار تھے بھارت کے، کیونکہ وہ را کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں کینیڈا میں، پھر وہ سفارتکار بن کے گئے، ان کو بھی ملک بدر کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، ملک چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں جو یہ حالات بن رہے ہیں تو یہ تو بظاہر اب انڈین گورنمنٹ پہ سوال اٹھ رہا ہے، ان کی طرف سے اس کا جواب دیا جائے گا، نہیں دیا جاتا تو پھر آپ کینیڈا کو کیا موو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو را کے جو تھے جو سفارت کر گئے تھے، جنہوں کے را کے کنیکشن انٹرنیشنل ہے، اینڈ دیٹ از ہاؤ ہی از انوالوڈ ان کلنگ دی سکھ لیڈر، اور یہ اب ان کے کانکریٹ پروف ہیں ٹروڈو کے پاس، اسی لیے انہوں نے اس کو بعد ملک بدر کیا ہے۔ یہ بڑی کلیئر یہ باتیں نظر آ رہی ہیں، اور آئی تھنک آنے والے دنوں میں کینیڈا کی اور انڈیا کے آپس میں بہت زیادہ حالات اور خراب ہوں گے، بٹ انڈین آر ناٹ پوسٹ، بیکاز جو ان کی ضرورت ہے جس کی وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کو ملی ہوئی ہے، اس میں وہ پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ انڈین ہے ویری ورڈ کے جو سکھ موومنٹ چل پڑی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، ناؤ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ اپ، اینڈ اس سے اور ہوا ملے گی کشمیریوں کو، مسلمانوں کو، اور جو باقی انسلیکٹ موومنٹ چل رہی ہیں جس میں آپ کے سامنے آسام ہے، سوڈان، وہاں پر اس کے بعد میزوز ہیں، آسامی، یہ سب
آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. تو مجھے تو الٹیمیٹلی لگتا ہے کہ اگر سوویت یونین کی اتنی فائر پاور کے باوجود 15 ریاستیں بنتی ہیں تو انڈیا کی تو فوج ان ٹرینڈ ان پروفیشنل ہے. دے کانٹ ہولڈ آن آل دیس تھنگز. لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے حارث نواز صاحب, ہم ظاہر ہے کہ کئی سالوں سے اس پر بات کر رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کشمیر کا معاملہ اسٹیٹس چینج ہوا تھا تب بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھائی بات یہ ہے کہ معاملہ ہے تجارتی تعلقات کا, معاملہ ہے کس طریقے سے کہ آپس میں مالی اور معاشی فوائد ملکوں کے درمیان کیسے ہیں, تجارت کیسی ہے اور کتنی بڑی ہے, اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. اب چلیں پاکستان کا معاملہ اپنی جگہ, لیکن پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور وہاں پر اس طرح کی حرکتیں نہیں ہو سکتی. لیکن کینیڈا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ان کا جغرافیہ الگ اور ان کی سوچ الگ ہے, لیکن وہ معاشی لحاظ سے ایک بہت سٹیبل کنٹری ہے اور اس کی ظاہر ہے کہ سے بھی ہے دنیا کے معاملات میں اور باقی جو پاورفل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ. تو کیا وہ اس معاملے کو اٹھا سکتا ہے اور پاکستان اس میں کس طریقے سے اس معاملے کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے؟ آئی تھنک پاکستان کو دیکھیں, اس کو بالکل اٹھانا چاہیے. اس کو لے کے ابھی بھی آئی ووڈ سے ان ایشوز کو لے کے آپ کے پاس ایک بہت بڑا فورم ہے OIC کا جو اسلامک کنٹریز کا ہے, وہاں پر ہے آپ کے سامنے. OIC جب یونائٹڈ نیشن میں یہ اسلاموفوبیا کی بات گئی تو دے ایگریڈ کہ دس از رانگ اینڈ دین اٹ از ایکسیپٹڈ. لائک وائز وی ہیو ٹو یوز دس فورم جس کو ہم بہت انڈر ریٹ کر رہے ہیں, اس کو استعمال کریں. اور ساتھ یونائٹڈ نیشن ہمارے جو ممبر پرماننٹ بیٹھے ہوئے منیر اکرم ہے, ہی ہیز ٹو پلے بگ رول اس کے اندر کہ بتائیں وہاں پر جا کے واٹ آل از ہیپننگ. 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, 10 ایک نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے, اس کو بتائیں اور اس کو پروجیکٹ کرتے رہنا چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کچھ عرصے بھول جاتے ہیں چیزوں کو, یہ نہیں ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو ہیو اے کنٹینیوٹی ان یور پالیسی. آپ کو پاکستان کو ہر لیول کے اوپر ہماری دنیا میں بیسٹر ہیں, جہاں پر انگلینڈ میں آپ کو دیکھیں جو کہ انفیڈ کشمیر کا وہ ہے اس کو لے کے چلیں. بٹ وی ہیو ٹو ایکزرٹ, اور خاص طور پر اپنے ریجن میں 2 نیوکلیر ملک ہیں آپ کے, چائنا ہے, رشیا ہے, دین آپ کے پاس ایران ہے, سعودی عرب. اپنے ریجن میں زیادہ اسٹاک کریں, ان کو بتائیں واٹ انڈیا از ڈوئنگ, جس سے آپ کے ناٹ اونلی کہ پاکستان میں افیکٹ ہوگا بلکہ پوری دنیا میں ہوگا کہ یہ 2 نیوکلیر پاورز ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کی لڑائی ہو جاتی ہے, کنونشن وار ہوتی ہے جیسے انڈیا فلیگ آپریشن کرتا ہے, تو اس سے بہت ڈائنامکس یو ڈونٹ نو کہ یہ اینڈ کہاں ہوگا, اینڈ مور ہاریفائنگ ہے. چلیں اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. موجود ہیں راشد جنجوا صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. بتائیے گا یہ جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, کینیڈین وزیر اعظم نے بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہاں کی وزیر خارجہ نے بھارتی سفارتکار کو کہا ہے کہ آپ ملک چھوڑ دیں. یہ حالات کیا بن رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اور کتنا ایکسٹریم ہو سکتا ہے معاملہ, کیونکہ قتل ہونا کینیڈین شہری کا, اور اس سے پہلے بھارت نے کئی مقدمات بھی قائم کیے مگر کچھ ثابت بھی نہیں کر سکا. تو آپ کے خیال میں یہ کتنا ان دونوں ملک کے معاملات پر ڈینٹ تو ڈال چکا ہے؟ مزید اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا سچویشن بنتی ہے؟ جی یہ بالکل آپ ٹھیک ہے اسیسمنٹ کہ یہ ایک کافی سیریس چیز ہے, کیونکہ کینیڈا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ ہیومن رائٹ, رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ اور ان چیزوں پہ بہت اسٹریس دیا جاتا ہے. اٹس اے ملٹی کلچرل سوسائٹی اور دے ہیو اے گریٹر سینسٹیوٹی, یہ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوتے ہیں, اور ان کے ایک سٹیزن کو جس کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے اور وہ بھی آن پولیٹیکل گراؤنڈز, بیکاز یہ ایک خالصتان کی جو تحریک تھی اس کو کچلنے کے درپے تھے. RSS ڈریون یہ جو مودی ایڈمنسٹریشن ہے, اور اس کے بعد سے ان کے خلاف بہت سی یہ اٹراسٹیز ہوئیں, اور یہ اس اٹراسٹیز کی جو پورا ایک کڑی ہے, یہ اس تسلسل کی ایک کڑی ہے. اور اس میں جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے تو دونوں ممالک کے درمیان جب ایک سفارتکار کو پرسونا نان گریٹا قرار دے کے اس کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے, تو یہ ایک سیریس چیز ہے. اچھا اور پہلے تو یہ ہے, ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی جانب سے اکثر یہ کیا جاتا رہا کہ جو ملٹری اتاشیز ہوتے ہیں یا باقی کسی نہ کسی شخصیت کے روپ میں آن دا کور, وہ را کے کسی آفیشل کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں میں تعینات کریں. یہاں پر بھی جو شخصیت جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کا بھی کردار کچھ ایسا ہی تھا. تو اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ مزید آواز اٹھانی چاہیے اس معاملے پر, خاص طور پر یہ ترقی یافتہ ملکوں کو, کہ ان کی تو سنی بھی جاتی ہے؟ یہ بالکل آواز اٹھانی چاہیے, اور یہ ہر فورم پہ UN جنرل اسمبلی میں ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے
کہ یہ کیا کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے یہ انڈین ایٹیچیوڈ، جو کہ خطے کی امن کا تو در پہ تھے ہی، اب یہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ریوربریشنز ہو رہی ہیں. اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اس چیز پہ تشویش پائی جاتی ہے، بیکاز انڈین ڈائسپورا، انڈین اکیڈیمیا، ان کا کلاؤڈ تو ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور جیو پولیٹیکلی آلسو بہت سی اقوام ہیں جو کہ خاموش ہو جاتی ہیں، یہ سر پہ نظر کرتی ہیں انڈین ایٹراسٹیز کے. مگر کینیڈا جیسے ممالک جنہوں نے دے ہیو ٹیکن اپ دا کجلز آن بہاف آف یہ جو ڈپرائیوڈ کمیونٹیز ہیں، ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ یو این میں ہے، اس کا کانسیپٹ لانے والا ہی کینیڈا ہے. جب اس کو اپنے ایک سٹیزن کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ کینیڈین گورنمنٹ کے پاس اتنا لیوے ہے کہ اس کو آسانی سے وہ چھوڑ دیں گے. اور ادھر بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایک ایسی اسٹیج پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا اپنے تجارتی تعلقات بڑھا رہا ہے، G20 اجلاس، پھر ہم نے دیکھا مختلف ممالک کے سربراہ یہاں پہنچے، امریکن پریزیڈنٹ یہاں پر پہنچے، ایسے وقت میں یہ مدعا سامنے آ جانا اور پھر اس پر اس طریقے کی بھرپور آواز اٹھنا، آپ کے خیال میں اب اپنے رویے میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، اور کس حد تک ضرورت ہے، اور کن چیزوں کی ذمہ داری بھی ماننے کی ضرورت ہے بھارت کی جانب سے؟ یہ دیکھیں، بھارت کا ایک مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے، ان اسٹارک ریلیف، کیونکہ یہ ایک ٹرم ہے پوٹیمکن ولیج. یہ وہ پوٹیمکن گاؤں ہوتا ہے جس میں ایک آپ لیپا پوتی کر کے کارڈ بورڈ قسم کا وہ ایک شہر بسا لیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے. تو اسی طرح بھارت نے G20 میں وہ کرا کے دنیا کو باور کرایا. اپنی دہلی میں سے جو کمیونٹیز تھیں ڈپرائیو، 1.5 لاکھ لوگوں کو ڈی پاپولیٹ کیا، ان کے ساتھ ان کا روزگار اس کا نقصان ہوا، اور دنیا کو ایک غلط پوٹیمکن ریالٹی دکھائی گئی. اب اس پوٹیمکن ریالٹی میں ڈینٹ ڈالنے کا وقت آ گیا، اور یہ واقعہ ایک بہت بڑا کلیئر ٹینجیبل کانکریٹ پروف ہے اس کا. اور ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اس کو اٹھانا چاہیے پاکستان کو، اس واقعے کو، اور جو جینیوا بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے علاوہ یہ یو این جنرل اسمبلی میں اس کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے. انٹرنیشنل کانفرنسز اور اکیڈیمیا اور ڈائسپورا کا یہ کام ہے کہ اس کو میکسیمم پرولیفریٹ کیا جائے. اور ظاہر ہے، اور جب یہ چیز کینیڈا اس لیول پہ جا کر اٹھا چکا ہے کہ وہاں پر ایک آفیشل کو، را کے آفیشل کو بھی واپس بھیج دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈین گورنمنٹ سے تعلقات بھی خراب کر لیے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان معاملے پہ وہ ایسے خاموش نہیں بیٹھے گا اور اس کو آگے لے کے جائے گا. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.